अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बुध का दिन है जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ। अप्रैल की 9 तारीख़ है और आज ही के दिन पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। और इस कॉन्फ्रेंस से गुज़श्ता रोज़ जो तकारीर हुई थी कोई 2 तस्वीर निकली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन 2 तस्वीर के हवाले से कुछ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िक्र कर दिया जाए, उनको सामने रखते हुए। और दूसरे मौजू का ताल्लुक़ है हमारे आज के शो का वज़ीर आज़म कश्मीर के, मैं समझता हूँ, एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान का। अब आप ये तस्वीरें देखें। एक तस्वीर है रोज़नामा दुनिया के पहले सफ़े पर, जिसमें वज़ीर आज़म और फ़ौज के सरबराह इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे हैं, जिसका मैंने ज़िक्र किया। दूसरी तस्वीर है रोज़नामा डॉन के पहले सफ़े पे। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म और फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर किसी स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं जहाँ पे भी ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अब आप इनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि इनको घेरा हुआ है सिक्योरिटी पर्सनल ने, यानी जितने भी इनके सिक्योरिटी पे मामूर ऑफिशल्स हैं, उन्होंने बिल्कुल इनके इर्द गिर्द एक हसार बनाया हुआ है। और ये हसार उन लोगों के अलावा है, अगर सैकड़ों में नहीं है तो दर्जनों में ज़रूर होंगे, जो कि पहले ही इस हॉल में घूम फिर रहे होंगे, मुख्तलिफ़ कोनों में खुदरों में मौजूद होंगे। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये वो मौका है जहाँ पे जब आर्मी के चीफ़ ने आना होता है, जब वज़ीर आज़म ने आना होता है, तो फिर एक एक चीज़ की तलाशी ली जाती है। 2-3 स्कैनर्स पड़े होते हैं, कोई अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकता है। तो बुनियादी तौर पे आप बिल्कुल बेदस्त व पा होके अंदर जाते हैं। उसके बावजूद आप ये देखिए कि जब उन्होंने इस तरह ये मुआयना किया इस नुमाइश में कुछ स्टॉल का, उनके साथ साथ ये लोग थे सिक्योरिटी वाले। अब इसका अगर कंपैरिजन आप करें, ये डॉन अखबार में जो छपी हुई तस्वीर है जिससे फ़ौज के सरबराह ख़िताब कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म और जनरल आसिम मुनीर ने बुनियादी तौर पे इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक पैगाम दिया कि सरमायाकारों को बुलाया, दावत दी कि पाकिस्तान में आएँ, मादनी ज़खायर से पाकिस्तान माला माल है और आप यहाँ आएँ, हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इन्हें लुब्ब-ए-लुबाब तक इन दोनों तकरीरों का, बल्कि कुछ 5-6 तकरीरें हुई, अब वज़ीरों की ही तकरीरें थी। उन्होंने यही कुछ कहा कि हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, यहाँ आप सरमायाकारी करें। और इस मौके पे अब एक बयान ये भी था जो वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ़ ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। अब वज़ीर आज़म ने भी कुछ ऐसी बातें की कि हमारे पास खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं जिनसे इस्तिफ़ादा करके कर्ज़ों के पहाड़ से निजात और IMF को खैर बात कह सकते हैं। आलमी इदारे सरमायाकारी करें, हम सिक्योरिटी देंगे। तो ये लुबे-लुबाब था इस तमाम कॉन्फ्रेंस के पैगामात का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सॉलिड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़ौज के सरबराह ने कि हम तमाम सरमायाकारों को सॉलिड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फराहम करेंगे, यानी आपको मुकम्मल हिफाजती हिसार हम देंगे। अब सवाल ये है कि जब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ तो उसमें भी खुंजराब से लेके गवादर तक एक जितने भी सीपैक के मुजव्वज़ा मंसूबे थे, उनकी हिफाजत के लिए, उन पे काम करने वालों की हिफाजत के लिए भी खुसूसी फ़ौजी दस्ते तश्कील दिए गए। बाकायदा 2 डिवीज़न जो थे वो रेज़ किए गए। अब ये सवाल है कि क्या ये जो खुसूसी फ़ोर्स थी सीपैक के लिए कायम की गई, ये सीपैक के मंसूबों को तेज़ करने
یعنی سرمایہ کاری میں اضافے کا سبب بنی؟ اور کیا دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی؟ گزشتہ 4 برسوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاص طور پہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہماری ناکامی ہے، یا دشمنوں کی چال ہے، سازش ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ وجہ اس کی آپ کو ان 2 تصویروں میں نظر آتی، بلکہ ایک تصویر میں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ سیکیورٹی والوں کے حصار میں جا رہے ہیں۔ تو ان کو ظاہر ہے جتنے بھی اگر انویسٹر وہاں پہ آئے ہیں وہ تو یہ دیکھیں گے کہ اتنی انتہائی محفوظ جگہ پہ ان دونوں سربراہان کو، یعنی فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے مسلسل، اور ان کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ پہ میرا خیال ہے سنائپر شوٹر بھی موجود ہوں گے۔ تو سرمایہ کار یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس ایک ہال میں بھی آپ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اتنے زیادہ انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ بلوچستان، وزیرستان جیسے علاقوں میں کس طرح سالڈ یا ٹھوس سیکیورٹی کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ٹھوس سیکیورٹی کی ضمانت جو خصوصی دستے بنے تھے، ڈویژنز بنے تھے سی پیک کے لیے، وہ بھی تو موجود ہے، لیکن ان کی موجودگی میں پاکستان میں سرمایہ کاری میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، یہی سوال سعودی سرمایہ کاروں نے بھی کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا جب وہ دورے پہ آئے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم یہاں سے منافع لے جانا چاہیں گے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ بلا کسی روک ٹوک کے اور بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے پیسے یہاں سے منتقل کر سکیں گے ڈالرز کی صورت میں؟ یہی سوال چینی بھی کر رہے ہیں، لیکن چینی سرمایہ کاروں کو جنہوں نے خاص طور پہ یہاں پہ بجلی کے منصوبے لگائے تھے، آج تک ایک تو ان کو قرضے کی ادائیگیاں جو بجلی گھروں کے ادائیگی ہوتی ہے وہ دیر سے ہوتی ہے، دوسرا جب ان کو ادائیگی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ڈالر پیدا کرنے اور ڈالر ملک سے یہاں سے باہر بھجوانے کا ایک مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے رہنما لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے جنت ہے، بلا شبہ جنت ہے، اللہ کرے کہ جنت ثابت ہو اور اس میں لوگ آئیں دھڑا دھڑا سرمایہ کاری کریں، لیکن سرمایہ کار صرف آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر تقریروں پہ ہوتا تو آج تو پاکستان میں پچھلے 4-5 سالوں میں یہاں پہ 40-50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو چکی ہوتی۔ وہ جاتے ہیں فنچ کی طرف، میکنزی کی طرف، جتنے بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہیں، جے پی مارگن کی طرف، اپنے سفارت خانوں سے پوچھتے ہیں کہ متعلقہ ملک کے حالات کیسے ہیں، کیا ہم یہاں پہ سرمایہ کاری کریں۔ وہ پھر اپنے بزنس حلقوں سے پوچھتے ہیں سرمایہ کاروں سے کہ کیا ان کی سرمایہ کاری یہاں پہ محفوظ ہوگی۔ تو ان کو جو شکایتیں ملتی ہیں، جو کہ امریکہ نے ابھی حال ہی میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے جب پاکستان پہ 29% ٹیرف لگا، اس رپورٹ میں باقاعدہ ذکر ہوا کہ WTO کے قوانین کی بڑی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے پاکستان کا کسٹمز کا محکمہ۔ انوائسز مانتے نہیں ہیں، وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دیر سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی آپریشنل رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا رخ نہیں کرتے۔ تو بنیادی سی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ سیکیورٹی کے حالات دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار کتنا بنایا ہوا۔ اگر یہ اسلام آباد میں اور اس کے انتہائی محفوظ حال میں یہ حال ہے تو پھر بلوچستان میں، وزیرستان میں کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنی ہے، یعنی آپ اگر یہاں سے ڈالر تو بڑی ہم خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، لیکن جب ڈالر یہاں سے جاتے ہیں، لوگ اپنے منافع باہر لے جانا چاہتے ہیں، وہ انہیں نہیں مل پاتے۔ اور چینی کمپنیاں تو خاص طور پہ دنیا بھر میں انہوں نے کافی میرا خیال ہے ڈھنڈورا کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو یہاں سے پیسے میں واپس لے جانے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 3 برسوں کے دوران کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ ہم نے سنا تھا کہ سی پیک فیز 2 شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ شروع ہو جائے، ابھی تک اس کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو اس میں بنیادی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کرے پاکستان سرمایہ کاری کا گہوارہ بنے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی آسانی سے جب تک آپ کے آن گراؤنڈ حالات درست نہیں ہوتے ہیں، آپ کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک آپ ان کو سونا سامنے پڑا ہوا بھی دکھا دیں گے سرمایہ کار کو، تو شاید
وہ نہیں آئے گا. اپنے ہی لوگ آ کے اس میں سرمایہ کاری شاید کر لیں جو یہاں کی چالوں سے، یہاں کے نظام سے وہ آگاہ ہیں، لیکن باہر کے لوگ نہیں آئیں گے. ہمیں اپنا نظام بڑے انقلابی انداز میں تبدیل کرنا ہوگا. دوسری بات جس پہ بڑا مجھے افسوس ہوا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ایک بیان میں یہ کہا کہ بلوچستان میں خون ریزی کا جواب نئی دلی سے مقبوضہ کشمیر تک ملے گا. پاکستان کی قربانیوں سے انکار غداری ہے. ایک کشمیر کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ را یعنی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی دنیا بھر میں کارروائی میں ملوث ہے. بالکل ٹھیک کہا انہیں. بھارتی میڈیا اس کو دنیا بھر میں دکھا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے تو قیمت دلی میں چکانی پڑے گی. اور یہ کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. اب یہ آخری ذرا باتوں پہ غور کیجئے کہ بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے تو قیمت دلی میں چکانی پڑے گی، اور یہ کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. ہم تو دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی بیس کیمپ نہیں ہے، کوئی جد و جہد نہیں ہو رہی، کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کو مانا اور اس انداز میں بات کی. دلی میں بھی ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ہم جواب دیں گے، لیکن اس انداز میں ایک باقاعدہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ایک متنازع علاقے کے وزیر اعظم نے کبھی اس قسم کا بیان نہیں دیا. انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی مشکل سے کشمیر سے جڑے ہوئے جو معاملات تھے جہاد کے اور فنڈنگ کے، بڑی مشکل سے اس کو ہم نے سیدھا کیا تھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے دباؤ کے تحت. اب وہ مسئلہ اللہ اللہ کر کے ختم ہوا، ہم گرے لسٹ سے نکل آئے، لیکن ہمارے وزیر اعظم ایسے حالات میں یہ بات کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سے بھارت نے اپنا دباؤ انتہائی بڑھایا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سزا دینے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے. یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا بیان میں سمجھتا ہوں بہت عرصے تک خاص طور پہ بھارتی میڈیا میں گونجتا رہے گا. بہت بہت شکریہ.